अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बड़ा नाम सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया में मुबैना पुलिस फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गए। कीनियाई मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अरशद शरीफ शनाख्त में गलती की वजह से निशाना बने। वाक़या गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पेश आया। कीनियाई पुलिस ने भी इन रिपोर्ट्स की तस्दीक करते हुए एतराफ़ किया है कि पुलिस से मिसकंडक्ट हुआ, जिसकी तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक मैयत की वापसी के लिए ज़ाब्ते की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और केस में मुसद्दिका हक़ाइक़ तक क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हुकूमत को इस मामले पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही आज इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है। गो कि अदालत ने नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, लेकिन इसके साथ साथ रिमार्क्स बड़े अहम है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए वो तो सिर्फ उसी निशिस्त की हद तक था। वो दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं और आज इलेक्शन कमीशन ने इस केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। साथ ही इमरान खान की मियांवाली की निशिस्त खाली करार दे दी है, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में जीती गई 6 निशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। नाज़रीन, तोशा खाना केस इस फैसले के इमरान खान खुद को मैच से बाहर रखने की कोशिश करार दे चुके हैं, वैसी गुफ्तगू पहले भी कर चुके हैं। साथ ही जुमेरात या जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान की कॉल देने की भी वो बात कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब के मुताबिक बैकडोर मुज़ाकरात कोई नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के मामले पर पीटीआई तो खुलकर बात नहीं कर रही है, बल्कि पीटीआई तो खुलकर बात कर रही है। वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकातों से इस पर तबसरा करने से गुरेज कर रहे हैं। बैकडोर चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती, लेकिन मुझे कोई नहीं नजर आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा। जुम्मे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च। अगर ये मुनज़्ज़म एहतजाज का रास्ता रोकेंगे तो केओस हो जाएगा। कौम तो तैयार खड़ी है, मुल्क ही बंद हो जाएगा। मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। सियासी इंस्टेबिलिटी लाने के लिए इमरान खान सरतोड़ कोशिश करते रहे और कर रहे हैं। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। जो पाकिस्तान की वादत की और यकजहती की निशानी है, कतन उसको किसी सर्टिफाइड चोर और डकैत को हम वहाँ पर घुसने नहीं देंगे। घबराने की बात नहीं, कोई जमहूरियत को खतरा नहीं, कोई इरादा नहीं है कि हम इलेक्शन में जाएं जब तक कि ये मकसद ठीक नहीं होती। 11 महीने डट के काम करेंगे, जब मदद होगी तो इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। बैकडोर राब्तों के हवाले जो आपने बात की है, तो अभी बैकडोर में आपको बताऊँ। मेहमानों का तारुफ मैं करवाती हूँ। प्रोग्राम में आज बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ हैं, जबकि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शुएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अली परवेज़ मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ अफसोसनाक वाक़े में कीनिया में जाँ बहक हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मामले की तहकीकात के लिए और इसकी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। अब तक हुकूमती सतह पर क्या तहकीकात हुई हैं सर, और कीनिया की हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान हुकूमत को क्या बताया गया है इस सिलसिले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, ये जो अरशद शरीफ साहब वाला जो इंसिडेंट हुआ है, मैं तो सबसे पहले अपनी तरफ से नहीं, अपनी पार्टी की तरफ से इस पे अफसोस का इजहार करना चाहूँगा। अरशद शरीफ साहब यकीनन एक बड़ा नाम थे पाकिस्तान की सहाफ़त के अंदर, और जो उनके साथ हुआ मेरे ख्याल से नहायत ही अफसोसनाक है। और हम सब लोग उनकी जो अहले खाना यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जल्द अज जल्द हम इस इन्वेस्टिगेशन को भी मंतकी अंजाम तक लेके जाएंगे। अगर उनके ख़ानदान के जहनों के अंदर किसी किस्म के कोई ख़दशात हैं कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है और इसके पीछे कोई और किसी की नीयत थी, तो मेरे ख्याल से उनकी तसल्ली के लिए इसको भरपूर अंदाज के अंदर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आप जानती हैं, कीनिया के सदर के साथ भी ऑलरेडी इंगेज्ड हैं और हर किस्म की कोऑपरेशन की उनसे भी एक्सपेक्टेशन जो उनकी है उसका भी इजहार कर चुके हैं। और हमारी पाकिस्तान से भी जो टीम उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर फैसिलिटेट करने, कोऑपरेट करने के लिए मेरे ख्याल से चंद दिनों के अंदर चली जाएगी। तो इसके अंदर बिल्कुल उनकी फैमिली की हर तरह से हमें तसल्ली करानी चाहिए। और इसका जो दूसरा पहलू है कि किस तरह से जल्द से जल्द हम तदफीन का ये जो प्रोसेस है कंक्लूजन के ऊपर लेके आ सकते हैं, ये भी इसके लिए भी ऑलरेडी आपका जो पाकिस्तान का वहाँ पे पूरा फॉरेन ऑफिस का अमला मौजूद है, जो हमारे एम्बेसडर साहिबा वहाँ पे मौजूद हैं, वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही हैं। और मुझे उम्मीद है
کہ جلد از جلد ان کی باڈی کو بھی واپس ان کے لواحقین کے پاس لے کے آیا جا سکے گا اور وہ جلد از جلد ان کی تدفین کر کے ان کو کلوجر کی طرف اس معاملے کو لے کے جایا جائے گا. تو حکومت ہر طرح سے فورتھ کمنگ ہے. آپ جانتی ہیں منسٹر جو ہماری انفارمیشن ہے وہ خود ان کے گھر بھی گئی ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی ہے, اور ہم بھرپور کوشش کریں گے سدرا کہ جی اس معاملے کو پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا فیملی ممبرز. تو میں اس کے اوپر اس سے آگے اس وقت اگر کوئی بھی بات کروں گا وہ میرے خیال سے اسپیکولیشن ہوگی اور مناسب نہیں ہے. آپ نے تفصیلی اس کے اوپر بات کر لی. علی پرویز ملک صاحب آپ ساتھ ہی رہیے. ماہر قانون حیدر وحید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر صاحب, ارشد شریف اب ہم سب میں نہیں رہے, اس پر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے, اسپیکر قومی اسمبلی نے خان صاحب کے خلاف 62(1)F کے تحت ریفرنس بھیجا, لیکن الیکشن کمیشن نے فیصلہ 63(1)P کے تحت سنایا. آج الیکشن کمیشن نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا سر, جس کے مطابق عمران خان کو غلط اسٹیٹمنٹ جمع کروانے پر نااہل کیا گیا. عمران خان کے بینک ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتے. عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کتنا وزن ہے سر؟ دیکھیں, پہلے تو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے سب کو ایک صدمہ ہے, ایک وائلنٹ ڈیتھ ہے, اور ظاہر ہے اس پہ اب انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے. سوال جو اٹھے ہیں ان کے جوابات کا ہمیں اب انتظار کرنا چاہیے اور انویسٹیگیشن میں کچھ فیتھ رکھنا چاہیے, اور جب تک جوابات آتے نہیں ہیں تو میرے خیال سے ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس حوالے سے. لیکن ایک بڑا نقصان ہے ظاہر ہے, اور ایک وائلنٹ ڈیتھ تو کسی کی بھی ہو تو ظاہر ہے ایک دکھ ہوتا ہے اس سے. آپ نے جو سوال کیا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو آرٹیکل 63(1)P میں, یعنی 63(1)P کیا ہے؟ 63(1)P بذات خود ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے آئین کی. آئین میں آرٹیکل 63 کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں, اس سے آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, اور پھر 63(1)P میں کہتا ہے لیکن علاوہ ان چیزوں کے بھی اگر قانون سازی کے ذریعے سے کوئی چیز ڈسکوالیفیکیشن بنائی گئی ہے تو ہم اس کو بھی ڈسکوالیفیکیشن مانیں گے. ان دس کیس وہ الیکشن ایکٹ 2017 تھا. اب الیکشن ایکٹ 2017 میں بلا شبہ کرپٹ پریکٹسز جو ہے وہ اس پہ ای سی پی ڈکلریشن دے سکتی ہے. کرپٹ پریکٹسز میں فالس ایفیڈیوٹ یا فالس ڈکلریشن یا فالس سٹیٹمنٹ دینا شامل ہے. اور اگر سیکشن 137 میں اگر یہ جو ہر سال جمع کرانے ہوتے ہیں یہ سٹیٹمنٹس, اگر تو ان پہ کرمنل یا کوئی بھی جو ہے وہ پروسیڈنگز کرنی ہے تو وہ 120 دن کے اندر کرنی ہوتی ہے. اب یہاں پہ کٹ آف ڈیٹ جو ہے وہ 120 دن ہے فرام 31 دسمبر 2021 جو لاسٹ ڈیٹ ہے جب خان صاحب نے جمع کرایا. اب سنا ہے کہ 4 اگست کو شاید کارروائی شروع کی گئی ہے. تو پہلا سوال تو یہ اٹھے گا کہ کیا 120 دن کے بعد یہ ہو بھی سکتا تھا, اور آج یہ جو سیشن کورٹ میں بھی کیس بھیجا گیا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے آج بھی؟ اس کے جواب کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ تشریح کرے گا کہ سیکشن 137 میں جو 120 دن کا وقت ہے کیا یہ ڈائریکٹری ہے یا مینڈیٹری ہے. اگر ڈائریکٹری ہے تو پھر ہم اس کے آگے بھی جا سکتے ہیں, مینڈیٹری ہے تو اس کے آگے نہیں جا سکتے. دوسرا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گا کہ کیا یہ جو 120 دن کا ہے یہ کیا کرمنل پروسیکیوشن پہ بھی اپلائی ہوتا ہے یا صرف سول کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ عموماً کرمنل پروسیکیوشن کے لیے لمیٹیشن کا پیریڈ نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی کرپٹ پریکٹسز کی اوفینس کے حوالے سے پروسیڈ کرنا ہے, یعنی یہاں تفریق نہیں کی گئی. تو ایک یہ سوال بھی اٹھے کیا اگر یہاں کرمنل 120 دن کی بندش کرمنل پہ نہیں لگتی تو پھر آج کرمنل پروسیڈنگز خان صاحب کے خلاف ہو سکتی ہیں. امپورٹنٹلی جو سیکشن 232 ہے الیکشن ایکٹ کا وہ یہ کہتا ہے کہ بالکل ڈسکوالیفیکیشن کی پاور ای سی پی کے پاس موجود ہے اور اپ ٹو 5 ایئرز ای سی پی ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ ڈسکوالیفائی کرنے کی پاور ای سی پی کے پاس ہے بھی نہیں, لیکن اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے ایک کنوکشن کے بعد سیشن کورٹ سے یا تو کنوکشن ہو چکی ہو جو کہ ابھی نہیں ہوئی, یا پھر ٹریبونل کا کوئی حتمی فیصلہ ہو جو بھی ابھی نہیں ہے, تو اگر یہ چیزیں ہو چکی ہوں تو پھر بے شک یہ پاور ہے ای سی پی کے پاس. تو جہاں تک اس سوال آپ کا کہ کیا وزن ہے اس ججمنٹ میں, تو یہی 2 مین نقطے ہیں جس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے گا کہ کیا یہ پری ریکوزٹس 232 کے جو ہیں یہ مینڈیٹری تھے اور کیا
232 میں ہی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, تو لہٰذا یہ پری ریکویزٹس نہ میٹ کرنے کا کیا نتیجہ ہے, کیا ڈسکوالیفیکیشن یہ جو پہ دو غلط ہے؟ اہم پوائنٹس ہیں بڑی تفصیلی طور پر یہ آپ نے ہمیں سمجھائیں. جی سوری شعیب شاہین صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی, لیکن اپنے ریمارکس میں یہ وضاحت بھی کی ہے کہ عمران خان کی نااہلی موجودہ نشست تک ہے, وہ چاہے تو الیکشن لڑ سکتے ہیں. اب جبکہ الیکشن کمیشن کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے, تو اگلی سماعت پر کیا صورتحال ہو سکتی ہے, اور تفصیلی فیصلے کے بعد مزید کیا کوئی چیزیں آپ کی درخواست میں شامل ہوں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ارشد شریف کی شہادت کا بڑا دکھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں نے ایز پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار آج مطالبہ بھی کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور اس میں بلکہ 2 کمیشن بننے چاہیے, ایک جوڈیشل کمیشن ہو اور ایک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں جو وہاں جا کر کے بھی اس کی انویسٹیگیشن کرے, جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل کرائم سے ریلیٹڈ انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوں اور جو اس لاء کو بھی سمجھتے ہوں کہ وہ اس کے بارے میں تحقیقات کر کے رپورٹ سبمٹ کرے, کیونکہ یہ شہادت جو ہے وہ سامنے نظر آ گئی ہے کہ جن حالات میں وہ اس نے ملک چھوڑا, جن حالات میں وہ دبئی میں گیا, UAE میں رہا, اور جن حالات میں ان کو وہاں سے نکلنا پڑا اور کینیا میں اس لیے وہ وہاں پہنچا, اس کے اوپر کیونکہ وہ اس کے اوپر حکومتی موقف یہ ہے شعیب شاہین صاحب, تحقیقات اس کے اوپر ہو رہی ہیں, اس سے پہلے اس کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا جب تک تحقیقات ہو رہی ہیں. جی ٹھیک بات ہے آپ کی کہ تحقیقات دیکھیں نا, کینیا کی وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کر رہی ہیں جو خود ذمہ دار ہیں, جنہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے, ظاہر ہے وہ تو اپنا جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. نہیں, علی پرویز ملک صاحب نے کہا نا کہ کچھ چند روز میں حکومتی ٹیم بھی جائے گی اور وہاں پر جا کر اپنے طور پر بھی انویسٹیگیٹ کرے گی. دیکھیں حکومتی ٹیم کے اوپر ہی تو اعتراضات آنے ہیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف صحافت کی نہیں, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک جرنلسٹ کی انڈیپینڈنس کا سوال بھی ہے, چونکہ انہی کے کنڈکٹ سے وہ بھاگ کے یہاں سے گیا تھا, اس کے خلاف مقدمات تھے, اس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھا تھا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ بجائے گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں لینے کے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ سچ سامنے آ جائے who is responsible for all this. ابھی تو ذمہ داروں کے بارے میں بات شعیب شاہین صاحب نہیں ہو سکتی نا. let's not talk about this until جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی. ہم نہیں کر رہے, میں نہیں کہہ رہا کون ذمہ دار ہے. دیکھیں ذمہ دار تو ہے نا, ذمہ داری تو کسی نہ کسی کے سر آئے گی نا کہ کون ذمہ دار ہے. میں نہیں کہہ رہا کون ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس پہ تفتیش تو ہوگی نا, انویسٹیگیشن تو ہوگی اور ہونی چاہیے. یہ آپ کا ایک مطالبہ سامنے آ گیا. سر میرے سوال کا بھی جواب دیجیے. جی میرا مطالبہ ہے. اب اس سے آگے جو آپ کا سوال ہے میں اس سے آگے جاتا ہوں, لیکن ارشد شریف کی شہادت کے اوپر ایک شعر پڑھ کے, قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی, مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. اب آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو کورٹ نے آبزرویشن دی اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا کہ موجودہ جو میاں والی سیٹ ہے اس سے ڈی سیٹ ہو گئے, جیسے ہمارے دوست نے آپ کو یہ ریفر بھی کیا. دیکھیں آرٹیکل 63(1)(p) جو ہے اٹ سیلف کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی ریزنز نہیں دیتا. وہ یہ دیتا ہے کہ کوئی بھی لا فار دی ٹائم بینگ انفورس ہوگا, اگر وہ کسی بھی حوالے سے ڈسکوالیفائی کرے گا تو اس لا کے مطابق وہ ڈسکوالیفیکیشن بھی تصور ہو جائے گی. اب یہاں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ 120 ڈیز کے بعد بارڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو فردر پروسیڈ ان دس میٹر. پہلا جو ایشو تھا وہ 20/2000 میں دسمبر 2000 میں ان کے گوشوارے آئے, اور دوسری دفعہ گوشوارے آئے ہیں دسمبر 2021 میں, اور یہ ٹوٹل ٹائم 120 ڈیز کا ختم ہو جاتا ہے اپریل میں. اس کے بعد اگر یہ پروسیڈنگ کرتے ہیں تو اٹ از بارڈ بائی لا, تو لہٰذا لا کو یہ اس کو ایکسیڈ نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان. پہلی غلطی تو یہ انہوں نے کی. دوسری غلطی اس میں یہ کی کہ جو سب سے اہم ہے کہ آپ نے, اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو لا اجازت دیتا ہے تو آپ پراسیکیوشن کریں گے, اور پراسیکیوشن کا رزلٹ آنے کے بعد, کنوکشن آنے کے بعد, جو کہ آپ ہولڈ ہو جائے اپ ٹو دی لیول آف سپریم کورٹ آف پاکستان, پھر الیکشن کمیشن اس میں کوئی پاور ایکسرسائز کر سکتا ہے. تو ایٹ دس سٹیج ان کا پاور ایکسرسائز کرنا یہ کورم نان جوڈس وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. 3-4 چیزیں آپ کے سمجھنے کی اور پبلک کے سمجھنے کی ہے کہ کیا
یہ گفٹ خریدنا مطلقاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ سیٹرڈ لا ہے، یہ پروہیبٹڈ نہیں ہے. دوسرا، کیا رولز کے مطابق عمران خان نے یہ گفٹ لیے ہیں یا نہیں لیے؟ یہ بھی ایڈمیٹڈ بات ہے، اس میں کوئی الزام بھی نہیں ہے کہ اس نے رول کے مطابق نہیں لیے. نیکسٹ یہ ہے کہ کیا اگر اس نے تحفے لے کے اگر کوئی بیچے ہیں تو یہ بھی لیگلی پرمیسیبل ہے یا نہیں ہے؟ اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ اس میں لیگلی پرمیسیبل ہے، یہ الزام بھی نہیں ہے. خرید کر اب آگے بات یہ آتی ہے، جب آپ ایک تحفہ خریدتے ہیں آخری بات اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں، اس کو ظاہر نہ کرنا، اس کو چھپانا، یہ کس زمرے میں آتا ہے سر؟ سدرا میں اسی پہ آ رہا ہوں. اب آخری بات یہ ہے کہ جو آمدنی یا جو ٹیکس ڈاکومنٹس تھے، کیا آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس جمع کرائے؟ یس، وہاں جمع کرائے. اب الزام یہاں صرف یہ آیا کہ آپ نے ٹیکس بھی جمع کرایا اور آپ نے ان کی اماؤنٹ جو آپ کے پاس بچتی تھی وہ آپ نے ڈکلیئر بھی کی، لیکن فرق کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے الگ سے شیٹ جمع کرانی تھی کہ کیا کیا چیز آپ نے پرسنل یوزیج کے لیے رکھی ہوئی ہے، کیا کیا چیز آپ نے بیچی اور ہر ایک آئٹم کے اوپر کتنے پیسے ملے. اور جو بینک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن ہونی چاہیے. یہ ہے اونلی ڈفرنس. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹیکس اتھارٹیز اور الیکشن کمیشن دو الگ الگ چیزیں ہیں. شعیب شاہین صاحب، میں نے آپ کا موقف بڑی تفصیل سے سنا ہے. علی پرویز ملک صاحب، حکومت توشہ خانہ کے فیصلے سے مطمئن ہے اور فیصلہ امیدوں پر پورا اترا. شاہین صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں اس پر آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں سدرا، میں گزارش اتنی سی کروں گا کہ یہاں پہ ارشد شریف صاحب کے معاملے کے اندر ایک کرائم کمٹ ہوا ہے. اس کو گچ مچ یہ جو پریس فریڈم کے ساتھ کر کے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ نہایت ہی غیر مناسب ہے. میں نے آپ سے کہا ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا فیملی. نہیں یار سنیں، نہیں ایک سیکنڈ بات کرنے دینا جی، بات کرنے دیں سدرا. ایک سیکنڈ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا فیملی اس معاملے کی تفتیش ہونی چاہیے. اگر ان کو پریس فریڈم کا اتنا خیال تھا تو اب سارا عالم کو گولی کس کے دور میں لگی؟ سر میں علی پرویز ملک صاحب، میں معذرت کے ساتھ میں آپ دونوں مہمانوں سے میں یہ درخواست کروں گی کہ ایک شخص دنیا سے جا چکا ہے. ہم بھی جرنلسٹ ہیں، ہم نے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے، سینئر اینکر پرسن ہے. میں چاہتی ہوں کہ جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی اس معاملے پہ آپ لوگ بات نہ کریں. تو آپ میرے سوال کا جواب دیجئے، اس کے اوپر ہم پھر کبھی کسی دن بات کر لیں گے. جب تک تحقیقات ہم انسان پہلے ہیں. یہاں پہ ایک انسان کا قتل ہوا ہے، اس کے اوپر اگر یہ سیاست کرنے کی کوشش کریں گے، مجھے یہ قابل قبول نہیں ہے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا فیملی اس معاملے کی تفتیش ہونی چاہیے. اینڈ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ اشور کیا ہے فیملی کو بھی اور کنیا کے پریزیڈنٹ کو بھی. حکومت جب تک غیر جانبدارانہ تحقیقات نہیں کروا لیتی تب تک اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. یہی درخواست میں شعیب شاہین صاحب سے بھی کروں گی. آگے بڑھ جاتے ہیں سر، پلیز سوال کا جواب. مگر انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بات کمپلیٹ کی تو ان کو جواب دینا بھی ضروری تھا. اب جو معاملہ یہ کہ عمران خان صاحب کو کیا ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کہ وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں، یہ تو معاملہ جا کے عدالت کے اندر طے ہوگا. اور انہوں نے وہاں پہ کوئی کرپٹ پریکٹسز کے اندر وہ پائے گئے ہیں کہ نہیں پائے گئے، یہ تو معاملہ جب نیچے سیشن کورٹ میں چلے گا ان کو موقع مل جائے گا کہ انہوں نے وہاں پہ ایڈیشنل شیٹ وہاں پہ دی تھی، جمع کروائے تھے کاغذ پورے کہ نہیں کرائے تھے، یا انہوں نے غلط ڈسکلوجر اپنے جو گوشواروں کے اندر کیا کہ نہیں کیا، یا وہ باؤنڈ بائی لیمیٹیشنز ہے کہ نہیں ہے. یہ یہاں پہ ٹی وی پہ تو معاملہ طے نہیں ہوگا. یہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب کی نمائندگی کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، وہاں پہ جب کیس چلے گا اس کو طے کر لیں. میں جو آپ سے ایز اے سیاست دان بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں سدرا، وہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت پارلیمنٹ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی سیاسی انتقام کے ہوس کے اندر ہم نے جو اس ریاست کے کمزور قوانین تھے، آرٹیکل 62، آرٹیکل 63، کنٹیمپٹ کو جس طرح سے ویپنائز کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف کا کیس ہو، چاہے وہ سینیٹر نہال ہاشمی کا کیس ہو، چاہے دانیال عزیز کا کیس ہو، چاہے عمران خان صاحب کا کیس ہو، ان سارے ایکسپیرینسز کو سامنے رکھتے ہوئے، قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے، پارلیمنٹ کے اندر میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف دیز آرٹیکلز اینڈ دیز لاز نیڈ ٹو بی ڈسکسڈ. اور علی پرویز ملک صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے.
शोएब शाहीन साहब, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की जीती गई 6 नशिस्तों के नोटिफिकेशन रोक लिए, बैठ के तय होंगे कि क्या इनको बदलने की जरूरत है कि नहीं है, और अगर पास्ट में इनकी गलत किसी जगह पे इंप्लीमेंटेशन हुई है तो उसका अजाला किस तरह से होगा। तो ये वो तरीकेकार है जिस पे हमें आगे चलना है। चले, आपने तरीकाकार बता दिया आगे का, मुझे अब शोएब शाहीन साहब से सवाल करने दीजिए। शोएब शाहीन साहब, अब जो मियां वाली की सीट भी खाली करार दे दी गई है, इसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की दरखास्त देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने इसमें पटिशन फाइल कर दी है जो आज फिक्स थी, और उसके ऊपर एतराज़ात थे दो। जो मेन एतराज़ ये था कि जजमेंट अभी नहीं आई, और वो जजमेंट के बगैर किस तरह कोर्ट उसमें रिलीफ दे या आर्डर सस्पेंड करे। तो वो उन्होंने कहा है कि जब सर्टिफाइड कॉपी आ जाए और वो साथ लगा के आप आएँ तो हम मेरिट पे इस केस को फैसला सुनेंगे। और इर्रेस्पेक्टिव के उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये चूँकि एक सीट का क्वेश्चन है और उस जिस पे अब आपका वो झगड़ा नहीं है, क्योंकि 30 को नया इलेक्शन दूसरा भी हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं, जो अभी ये 6 इलेक्शन वो जीते हैं उस पर भी कोई पाबंदी नहीं। तो फॉर द टाइम बीइंग चूँकि एक सीट का झगड़ा है, तो लिहाजा इस बात का इम्कान है कि जब ये आर्डर सर्टिफाइड कॉपी जाएगी तो बहरहाल कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि ये आर्डर सस्पेंड हो जाएगा। तो नेचुरली वही स्टेटस को हो जाएगा जो एंटी स्टेटस को आज से 2 दिन पहले था। जी ठीक। अली परवेज मलिक साहब, वजीर कानून ने ये दावा किया है कि इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल किया गया, लेकिन वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक नाअहली सिर्फ मौजूदा नशिस्त तक के लिए है। इस पर भी कमेंट कीजिएगा। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये भी है कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस 62(1)F के तहत भेजा फैसला, लेकिन 63(1)P के तहत आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के जवाब को मुबहम करार दिया है। क्या महज अबहाम से किसी की बदनीयती साबित हो जाती है सर? और क्या इमरान खान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ग्राउंड्स इतने मजबूत हैं कि हुकूमत को कामयाबी मिल पाएगी इसमें? देखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैंने अपनी सोच इस फैसले के ऊपर और जिन आर्टिकल्स के ऊपर रिलाय किया गया मैंने आपके सामने ऑलरेडी पेश कर दी है। अब जब तक वो कवानीन चेंज नहीं होते, हमारी बहैसियत पार्टी, बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ एक उम्मीद है कि अदालत के अंदर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लॉ अप्लाई होगा कि अगर एक शख्स ने, एक सिटिंग वजीर आजम ने अपने बच्चे से 10,000 की तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालिफिकेशन का सामना किया है, तो वही फैसला, उसी किस्म का स्टैंडर्ड, उसी किस्म का मेयार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अपहोल्ड होगा। और इसका हमने अजाला कैसे करना है ये पार्लियामेंट में तय करना होगा। अब जहां तक आजम नजीर तारड़ साहब ने जो कमेंट किया उसके ऊपर, मेरे ख्याल से हमें अदालती और रियासती मामलात के ऊपर मोहतात होने की जरूरत है। उस वक्त तक शायद पूरी तरह से फैसला नहीं आया हुआ था। अगर वो फैसला करके भी, अगर वो पढ़ के भी समझते हैं कि 5 साल की वहां पे उनको पनिशमेंट उसकी इंपोज हुई गई है और शाहीन साहब का ख्याल कुछ और है, तो इसका तो फाइनल फैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही करेगा ना। अब उसके अंदर इमरान खान साहब अपील करके चले गए, वो जो भी रीडिंग ऑफ द लॉ वहां पे कोर्ट से निकलेगी, हम सबको उसका एहतराम करना चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब स्पीकर साहब ने ये जो रेफरेंस भेजा था उसके पीछे क्या मंतक थी, वो लिमिटेशन उसके ऊपर अप्लाई करती थी कि नहीं करती थी, सिदरा इन चीजों के ऊपर टीवी के प्रोग्राम के ऊपर ना मैं कोई यहां पे स्पेकुलेशन करना चाहता हूं, ना मैं किसी अपने सियासी मुखालिफ के ऊपर इस किस्म के हमले करके उनकी सियासत को टेक्निकल बेसिस के ऊपर नॉकआउट करना चाहता हूं। मैंने आपसे पहले कहा, मेरी एज अ सियासी वर्कर सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है कि जो मेयार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए तय हुआ था। शोएब शाहीन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ हैं और हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ ही हैं। हैदर वहीद साहब, इमरान खान साहब के मुताबिक मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा, तो फिर लॉन्ग मार्च के ऐलान में ताखीर की वजह क्या आपको नजर आती है? क्या अब भी खान साहब किसी यकीन दहानी का इंतजार कर रहे हैं? आज तलाल चौधरी साहब भी ये कह रहे थे कि इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान इसलिए नहीं करते कि उनके कोच में अब ताकत नहीं रही। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेक्स खान साहब के तो और भी बड़े हैं ना। देखें, हुकूमत जाहिर है कि नहीं चाहेगी कि लॉन्ग मार्च हो, क्योंकि लॉन्ग मार्च में कुछ भी हो सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती है, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट भी हो सकता है, मामलात बिगड़ सकते हैं। लेकिन खान साहब के लिए भी तो ये आर या पार है, क्योंकि खान साहब जो हैं वो तो अभी आगे हैं, वो तो बाई इलेक्शंस जीत रहे हैं, उनके तो जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, उनके तो जलसे बार बार हो रहे हैं। अब ऐसी पोजीशन पे जबकि वो आगे हैं, वो हर चीज आर या पार कर दें तो वो जीरो पे जा सकते हैं फिर से।
تو اب یہ جب بند مٹھی کی بڑی طاقت ہوتی ہے صدرہ، یہاں پہ اب مکہ چلا دیں گے اگر وہ آخری والا اپنا، اور انہیں الیکشن نہیں ملیں گے، جو کہ میرا نہیں خیال انہیں ملیں گے، تو اس صورت میں پھر وہ کہاں کھڑے ہیں؟ تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک بہت مشکل فیصلہ ہے. انہوں نے بھی ظاہر ہے وہ بلف کے کنگ ہیں، وہ 5th گیئر میں چلنے کے کنگ ہیں، اور وہ جو ہے وہ پریشر میں رکھنے کے کنگ ہیں، اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لگے کہ جیسے کہ ان کی اگلی گیند جو ہے وہ 160 مائلز پر آور ہی ہوگی، لیکن ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو خان صاحب جو جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کا کہہ رہے تھے کہ میں کروں گا، تاریخ دوں گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جمعے کو بھی کوئی ڈیٹ نہیں دیں گے خان صاحب؟ نہیں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اب وہ اتنا زیادہ اپنے سپورٹرز کے حوالے سے بھی اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ وہ خود بھی بہت پریشر میں ہے کہ کوئی ڈیٹ نہ دینا بھی پھر وہی بات ہے کہ وہ جب کہیں گے کہ شیر آیا، اب میں اس میں وہ والے شیر کی نہیں بات کر رہا، لیکن تو پھر اگلی دفعہ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ آیا، اور پھر وہ لوگ نکلیں گے اگلی دفعہ. یعنی کہ 25 مئی کو ایک فیلئر ہو چکا ہے، لیکن ہم نے دیکھا اس فیلئر کے بعد بائی الیکشن پھر بھی وہ جیتے. تو خان صاحب کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہر چیز آن دا لائن لگا کے آریا پار کی سیاست اس کے لیے کرنا جو ابھی آگے ہے سیاست میں، تو کیا یہ دانش مندی ہوگی کہ بالکل زیرو سم گیم پہ وہ چلے جائیں؟ کیونکہ دیکھیں ابھی اگر نئے چیف نے بھی آنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رویہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے ابھی کلیئر نہیں ہے. ایسی سچویشن میں بہت انسرٹنٹی ہو سکتی ہے، تو لیکن انسرٹنٹی ان کے خلاف بھی جا سکتی ہے. حکومت ورنیبل ہے تو وہ بھی ورنیبل ہیں، لیکن ان کے لیے یہ بات خان صاحب مجھے یاد آ رہا ہے ایک جلسے میں کہہ رہے تھے کہ اب جو میرا پلان ہے وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، میں یہ پلان اپنے تک رکھوں گا، اور میرا پلان تو پھر آپ سمجھ جائیں صدرہ کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ شاید اب کسی کو کچھ بھی نہ بتائیں. ہو سکتا ہے لانگ مارچ بھی دل ہی دل میں ہو جائے. چلیں شعیب شاہین صاحب، کیا بیک ڈور مذاکرات کی ناکامی کے باوجود عمران خان کا لانگ مارچ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیونکہ عمران خان کی نااہلی پر ملک بھر میں احتجاج تو ہوا، لیکن لوگوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں نکلی جس کی خان صاحب کو امید تھی. وزیر اعظم بھی صاف صاف کہہ چکے ہیں کہ الیکشن 11 ماہ بعد ہی ہوں گے. تو کیا یہ ساری صورتحال کے عمران خان صاحب مد نظر رکھتے ہوئے لانگ مارچ کا اعلان نہیں کر رہے؟ دیکھیں میرا نہیں خیال، ظاہر ہے یہ تو ان کو خود کو پتا ہے یا ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو پتا ہے کہ وہ کس پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں اور کیا ان کا مطمع نظر ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ انڈر پریشر رکھنا مقصد ہے، اور انہیں انڈر پریشر رکھا ہوا ہے موجودہ گورنمنٹ کو، اور اسپیشلی جو تمام مقتدر حلقے ہیں، اور ابھی تمام سیٹیں میکسیمم وہ سیٹیں جیتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ خان صاحب انڈر پریشر ہیں یا خان صاحب نے گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کو انڈر پریشر رکھا ہوا ہے نا، وہ خود تو انڈر پریشر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے دن سے انڈر پریشر ہو گئے جس دن وہ باہر چلے گئے. ان کی تو پالیسی یہ ہے کہ پبلک میں رہو، پبلک میں جاؤ، ان کو بزی رکھو، انگیج رکھو، اور انہوں نے ان کے خلاف مقدمے کر کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وکٹم کارڈ بھی ان کے فائدے میں چلا گیا. اس کا ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوا. دیکھیں نا، پنجاب گورنمنٹ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، واپس آ گئی. آج جو ان کے پاس ہے 8 سیٹوں میں سے اسپیشلی جو 7 سیٹیں وہ لڑ رہے تھے، وہ 6 سیٹیں وہ جیت گئے. آگے 30 تاریخ کو ایک الیکشن باقی ہے ان کا. تو نیچرلی جو ان کا ایک پریشر بلڈ کرنے کا ایک پرپس تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے. اور دوسرا، اس میں نقصان کون کر رہا ہے؟ دیکھیں الیکشن 6 مہینے بعد ہوں، 5 مہینے بعد ہوں یا 8 مہینے بعد ہوں، الیکشن تو ہونے ہیں ود ان دس ایئر، یعنی ود ان 1 ایئر. دس ایئر مینز ود ان 1 ایئر. تو کویسچن یہ آتا ہے کہ ایک شخص ہر وقت پبلک میں ہے، اس کو فائدہ ہے. دوسرے کچھ لیڈر لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لیڈر دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لیڈر اپنی انجوائمنٹ کر رہے ہیں اپنی سیٹوں کے اوپر ایز منسٹرز. تو نیچرلی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ کس طرح وہ پبلک میں جائیں گے، کیونکہ ایک شخص پبلک میں مستقل جا رہا ہے اور ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا نقصان اسی کیفیت میں بھی اگر وہ چلتے رہتے ہیں یا وہ ایک پریشرائزنگ ٹیکٹکس رکھتے ہیں اور وہ مظاہرے کی کال دیتے ہیں یا دھرنے کی کال دیتے ہیں، تو اس وقت جب پچھلا 25 مئی والا واقعہ تھا وہ سچویشن اور تھی. آج 2 حکومتیں ان کے پاس ہیں جو ان کے بارڈر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو آپ کا بنتا ہے اللہ بھلا کرے اسلام آباد. اب جب وہ اس پوری فورس کو لے کر آتے ہیں اور اسلام آباد کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نیچرلی اسلام آباد کی گورنمنٹ چلنے کے قابل نہیں رہے گی. وہ کہ نقصان انسٹیبل گورنمنٹ کا نقصان ملک کو بھی ہوگا، معیشت کو بھی ہوگا،
تو لیکن ایک ایسی کیفیت پیدا ہونا اٹ سیلف یہ دونوں طاقتوں کے لیے بہتر نہیں ہے، ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ دونوں پارٹیز بیٹھیں، اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی کسی درمیانی راستے میں آئیں تاکہ اس کا کوئی فیوچر کا حل نکلے، ملک کے لیے بہتر. والے حالات ابھی نظر نہیں آ رہے سر. شعیب شاہین صاحب، پروگرام میں آپ نے وقت دیا، آپ کا شکریہ. حیدر وحید صاحب، آپ صاحب کی باتوں کا کچھ جواب دینا چاہیں، اس پر کامنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کیجیے گا. دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کی تحقیقات سے متعلق درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس کر دیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کے اعتراضات دور کریں گے یا متعلقہ فورم پر جائیں گے؟ متعلقہ فورم حیدر وحید صاحب اس میں کون سا ہوگا؟ ان آڈیو لیکس کی معاملات کا تحقیقات کا فورم کون سا ہے؟ پلیٹ فارم کہاں سے جہاں پر رجوع کیا جائے؟ دیکھیں، اس پہ پہلے تو شاہین صاحب جو ہے وہ بہت عبور رکھتے ہیں اس سبجیکٹ میٹر پہ، لیکن میرے خیال سے خان صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ان کے لانگ مارچ کے نتیجے میں کچھ خون بہہ جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو یہ پھر پبلک جو ہے وہ بہت جلدی الزام دوسری طرف بھی ڈال سکتی ہے. ٹھیک ہے، پرائسز کا ایشو، گورنمنٹ جو ہے کمزور ہے، لیکن خان صاحب کو بھی بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی. اور یہ بالکل شاہین صاحب درست فرما رہے ہیں کہ باقی سارے بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر کے عمران خان کو ایک آئیکن بنا دیا. پی ایم ایل نون نے جتنا فائدہ عمران خان کو پہنچایا، میرے خیال سے پی ٹی آئی نے تو کم سے کم نہیں پہنچایا. سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے آج جوڈیشل کمیشن کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے. 3 ججز کے ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے. حیدر وحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حیدر وحید صاحب، کیا کامنٹ کریں گے اس پر؟ دیکھیں، ایک تو سپریم کورٹ میں واقعی میں جو ہے ججز کی کمی تھی اور یہ بہت ضروری تھا کہ ایسا ہو. ٹھیک ہے، اس میں باہر کے کچھ اعتراضات سینیورٹی کے حوالے سے تھے، اور آئی تھنک کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کرائیٹیریا ضرور ہونا چاہیے تعیناتی کا، اور اس میں سینیورٹی کو ایک بڑا وزن بھی جو ہے وہ دینا چاہیے. لیکن باوجود اس کے ایک بڑی ضرورت تھی، اور میرے خیال سے 3 جو ہوئے ہیں جن کی سفارش جو ہے وہ منظور ہوئی ہے اکثریت کی رائے سے، اس میں اطہر منالہ صاحب کو تو پورا ملک جانتا ہے اور ان کی بہت اچھی شہرت ہے، اور میرے خیال سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت اچھی جو ہے وہ ایلیویشن ہے سپریم کورٹ میں، اور بہت اچھا ایڈیشن ہوگا یہ سپریم کورٹ کے لیے. حسن اظہر رضوی صاحب ایک بہت سینئر جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے. ٹھیک ہے، موسٹ سینئر نہیں ہے، وہاں بھی یہی اعتراض تھا کہ ان سے سینئر جج ہیں، اور غالباً ان سے جو سینئر ہیں ان کو بھی شاید ہونا چاہیے تھا. لیکن حسن اظہر رضوی صاحب بھی ایک بہت بہترین شہرت جو ہے رکھتے ہیں، اور بہت ہی قابل اور کمپٹنٹ اور انٹیگریٹی کے حوالے سے ایک سپیریئر جج ہیں. تو ان کی بھی آئی تھنک بہت خوشائن بات ہے کہ ان کی بھی ایلیویشن ہوئی ہے سپریم کورٹ میں. تو اوور آل یہ اس میں جو انٹرسٹنگ بات پولیٹیکلی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جہاں پہ یہ کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، آج ہو پایا، بیکاز حکومت وقت کے جو نمائندے ہیں اور جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دیا. اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک بڑی نوٹ وردی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس میں دیکھیں گے کہ ایک پریکٹیکل ڈیسیجن نون لیگ کی حکومت نے کیا، اور عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو جو ہے یہاں فیسیلیٹیٹ کیا، اور جوڈیشری کی طرف میرے خیال سے انہوں نے ایک ہاتھ ضرور ایکسٹینڈ کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے پی ایم ایل این کی جانب سے. حکومتی حمایت کے آگے کیا اثرات دیکھتے ہیں آپ سر؟ دیکھیں، اچھا یا برا تو ایک ججمنٹ کال ہے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایکسٹینشن ہے، ایکسٹینڈنگ آف دی آرم ہے جوڈیشری کی طرف کہ لیٹس کو ایگزسٹ نائسلی. اس میں اچھائی اور برائی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی سوال ہے جو جینوئن سوال ہے کہ کرائیٹیریا ضرور ہونا چاہیے ایلیویشن کا، جو کہ بن کے نہیں دے رہا، اور پہلے بننا چاہیے، تعیناتی بعد میں ہونی چاہیے. لیکن تعیناتی جو ہے اس کی بڑی ضرورت تھی، اور بڑے اچھے جج ہیں جو ایلیویٹ ہوئے ہیں. کچھ اور بھی اچھے ہو سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ نون لیگ کا جو رویہ اب چینج ہوا ہے جوڈیشری کے حوالے سے، تو میرے خیال سے ایک پریکٹیکل ڈیسیجن بھی ہے، اور نون لیگ نے میرے خیال سے یہ فیصلہ کیا کہ ایک اچھی طرح سے اداروں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے، اور یہی فیوچر ہے ابھی ایٹ لیسٹ ان قریب. حیدر وحید صاحب، جسٹس شفیع صدیقی صاحب کا نام مؤخر ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی پروسیڈنگ میں، اگلے اجلاس میں اس کی منظوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر مؤخر ہوا ہے اور ریجیکٹ نہیں ہوا تو آئی تھنک کہ اٹ کین کم اپ اگین. اینڈ شفیع صدیقی صاحب بھی جو ہے ایک بہت قابل جج ہیں اور بہت اچھے جج ہیں. ظاہر ہے کہ اگین ایشو یہی ہے کہ ان سے سینئر بھی کچھ اچھے جج ہیں، شاید ان کا بھی
جو ہے جسٹس عقیل عباسی ہیں. جسٹس عقیل عباسی جو ہے وہ ان سے سینئر بھی ہیں, اور 2 اور سینئر ججز ہیں, چیف جسٹس ہیں, سینئر پیونی جج جسٹس عرفان سادات ہیں, وہ بھی اچھی شہرت رکھتے ہیں. تو ایک یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے شفیع صدیقی صاحب کا تو ضرور ہونا چاہیے, لیکن پھر عقیل عباسی صاحب ہیں, ان کا کیوں نہیں, اور عرفان سادات صاحب ہیں, ان کا کیوں نہیں. تو یہ ایک بحث تو ہے, اینڈ آئی تھنک اس کو the way to late to rest اس کے کرائٹیریا بننا چاہیے. حیدر وحید صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ طور پر آپ نے گفتگو کی ہے, آپ کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ سے ملاقات ہوگی کل دوبارہ, اپنا خیال رکھیے.